अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फाइनल और बड़ा फैसला कर लिया है और फैसला यह किया गया है कि हर सूरत एहतजाज होगा, एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में जो पहला राउंड है वो बुध वाले दिन होगा, यानी कि आज से 2 दिन बाद। वो लोग जिन्होंने इस बार एहतजाज को लीड करना है वो लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत होगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर है इमरान खान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी की कुछ तस्वीर बाहर आई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मीटिंग हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से कुछ और लोगों ने बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। और गुज़िश्ता 48 से 24 घंटों के अंदर कुछ लोगों ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है, पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो ऊपर गया है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे गई है। इस हवाले से हमने अहम तरीन सर्वे करवाया है, उसका नतीजा आ चुका है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बल्कि सबसे पहले वो सर्वे ही आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले नंबर पे जो सर्वे है, सर्वे हमने करवाया कि हिंदुस्तान के साथ जंग के बाद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है। इस सर्वे के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब 2 लाख लोगों में से 91% लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद जो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है। 6% का ख्याल है शहबाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर है, 2% का ख्याल है कि नवाज शरीफ है और 1% का ख्याल है कि आसफ अली जरदारी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कौम किसके साथ खड़ी है। कौम उसके साथ खड़ी है जिसने अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी मोदी का नाम लिया और उसको ललकारा, और कौम उसके साथ नहीं खड़ी जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जी उसने सारे का सारा जंगी डिजाइन बनाया है। या कौम उसके साथ भी नहीं खड़ी जिसने ये कहा कि मैं फजर की नमाज के बाद स्विमिंग करता हूं, सिक्योर फोन में साथ ले गया, मुझे वहां पर कॉल आई और मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ें। कौम किसके साथ खड़ी है? कौम अडयाला के कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। और ये कोई ऐसा ना समझिएगा कि मैं खुद से फिगर दे रहा हूं, ये आप लोगों की राय है जो हमने सर्वे करवाया और वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है। इसके अलावा 2 सर्वे हमने और भी करवाए, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक सर्वे हमने ये करवाया कि हिंदुस्तान के साथ जंग के दौरान किस सियासी जमात के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर अपने शहीदों का भरपूर साथ दिया, अपने जवानों का भरपूर साथ दिया। 93% लोगों का ख्याल है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपने शहीदों का साथ दिया है उनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। 6% लोगों का ख्याल है कि उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और 1% लोगों का ख्याल है कि उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो इस सर्वे के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा एक और सर्वे भी हमने करवाया। जंग के दिनों के अंदर यह बात हुई कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। यह एक ऐसा टाइम है कि हिंदुस्तान को पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर तगड़ा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि शरीफ खानदान तो मोदी का नाम ले नहीं रहा था। तो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए जो कि इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। तो इस हवाले से आज से 10 दिन पहले हमने ये सर्वे करवाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके नताइज भी आपके सामने रखता हूं। जो पिछला सर्वे है जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से पूछा गया कि किसने साथ दिया, उसमें 1,56,000 लोगों ने शिरकत की। और इस सर्वे में कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए या नहीं, इसमें 1,80,000 लोगों ने शिरकत की। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी हम सर्वे करवाते हैं आप बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 95% लोगों ने कहा कि इमरान खान को जरूर रिहा होना चाहिए और 5% ने कहा कि इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि कौम किस तरफ खड़ी है। कि अगर आप 100 बंदों में से पूछते हैं जाके तो 95 बंदे जो है वो इमरान खान की तरफ खड़े हैं। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ, मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था। उसके अंदर बहुत सी बातें डिस्कस की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल सीज फायर भी किया गया। उस इजलास के अंदर यह फाइनल फैसला किया गया जी एहतजाजी तहरीक चलेगी, एहतजाज होगा। किस तरीके से होगा, किस इंटेंसिटी के साथ होगा, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां लगेंगी, इन चीजों का तयन होना अभी बाकी है। लेकिन बुध वाले दिन यानी कि आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सेनेट के अरकान, सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान और फॉर्म 45 के तहत जीते हुए जितने भी
پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ شاہراہ دستور کے اوپر احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ عمران خان کی بہنیں علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر اتحادی بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، اور اطلاعات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ پورے ملک کے اندر پھیلے گا۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے ایک بیان دیا جی، انہوں نے کہا جی ہم وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں، یہ ان کا بیان چلا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کی طرف سے ایسی تحریک لانے کی مجھے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ تو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں تو پہلے آپس میں تو مشاورت کر لیا کریں کہ بھائی یہ پارٹی پالیسی ہے یا نہیں ہے، یہ بیان دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے کارکنان پھر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تو آج انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ لاہور کے اندر موجود ہی نہیں تھے، یا جس جگہ پر ان کے اوپر مقدمات کیے گئے ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری عدالتوں کے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ایون کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر آج کیس چل رہا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہاں پر آج عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ وہاں پر وکیلوں نے یہ کہا کہ بھائی جس بینچ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، 13 رکنی بینچ نے، کم از کم 13 رکنی بینچ تو اپیل سننے نظر ثانی کی، وہاں پر 11 ججز ہیں، تو وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، اور لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی 10 مہینے آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ نظر ثانی تو آپ لے کر آگئے ہیں، عمل درآمد آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو بینچ کے سربراہ ہیں وہ کون ہیں؟ جناب محترم جسٹس امین الدین خان صاحب، جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ اگر ادارے چاہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کریں، یہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے آج بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے غیر قانونی تھے، بلے کا نشان چھیننے سے لے کر امیدواروں کو آزاد قرار دینے تک، یہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہوا یہ سب غیر قانونی تھا، لیکن جب تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور بڑا افسوسناک، اس کو کہہ لیں حیران کن کہہ لیں، بڑا آپ کہہ لیں کہ پریشانی والا بیان انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فوجی عدالتوں کے اندر لے کر جائیں گے، آپ کے اوپر مقدمات چلائیں گے، اور خدا نخواستہ آپ کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے ہماری باتوں کو نہ مانا۔ اس بات کا اشارہ عمران خان کے بیٹے بھی اپنے انٹرویو کے اندر دے چکے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی ضمانت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر لٹک گیا ہے، ریکارڈ پیش نہیں ہو رہا جی، ریکارڈ ابھی پیش ہوگا تو پھر معاملات ہوں گے، اور سماعت جو ہے وہ 30 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کہا جا رہا تھا جی وہ رہا ہوں گی، اور کسی نے یہ سچ کہا تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا کس صحافی نے کہا تھا کہ جب بھی معاملات ذرا صحیح ہونے لگیں گے تو اڈیالہ سے پہلے جو کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ ہے وہ ہلے گا، وہاں سے لوگ نکلیں گے، پھر اڈیالہ کے اندر معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہوں گے۔ مشاہد حسین سید نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 ایک سیاسی قیدی ہے، عمران خان اور باقی سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، جنگ میں سب ریاست کے ساتھ تھے، اگر مودی سے بات ہو سکتی ہے تو عمران خان اور اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کا بنیادی مسئلہ معیشت نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست ہے، جو سیاست کے اندر، جو ہماری سیاست کے اندر ایک استحکام نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ پاکستان کا زیادہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر بابر اوان نے ایک آج بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے 6-0 والا نتیجہ تسلیم کر لیا، یعنی کہ جو انڈیا کے ہم نے 6 جہاز گرائے، ہم نے وہ نتیجہ تسلیم کر لیا، اب آپ بھی 180 اور 17 والا نتیجہ تسلیم کریں، اور اس نتیجے کو تسلیم کرنے سے نہ صرف عمران خان رہا ہوتا ہے بلکہ برسر اقتدار بھی آتا ہے، 2/3 اکثریت بھی ملتی ہے، یہ آج انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ زرتاج گل وزیر سے آج سوال پوچھا گیا کہ بھائی کیا یہ کوئی خفیہ معاملات، کوئی مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے کسی خفیہ مذاکرات کا علم نہیں ہے، میرے اور آپ کے سامنے مذاکرات ہوں گے، جب بھی ہوں گے، جب مذاکرات ہوں گے تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر خود آ کر میڈیا کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جی منیب فاروق صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا جی سیٹھی صاحب کی جو چڑیا ہے جو خبر لے کر آئی، انہوں نے بتایا وہ چڑیا نے خبر صحیح نہیں بتائی ہے، عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ملا،
اور سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان سے کوئی مدد نہیں مانگی گئی. انہوں نے کہا جی یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے. اسی طرح حامد میر نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دانشور خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، بالکل ان بھارتی دانشوروں کی طرح جنہوں نے ہندوستان کا کراچی اور لاہور پر قبضہ کروا دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کروا دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا. یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جو کہ کالموں اور ٹک ٹاک شوز کے اندر گھڑی گئی ہیں. تو حامد میر نے بھی تردید کر دی ہے. فیصل واوڈا نے بھی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی کچھ ایسا نہیں ہو رہا، نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. لیکن ایک اور شخصیت ہے، پاکستانی خاتون صحافی ہیں عاصمہ شرازی صاحبہ. وہ کہتی ہیں جی میرے سورس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ذرا بڑے لیول کے اوپر ایک ملاقات ہوئی ہے، جو رابطے ہیں وہ بحال ہوئے. بہرحال جو لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1-2 مہینے کے اندر عمران خان باہر آ جائے. جہاں پر 650 دن گزر گئے ہیں، 2 مہینے 60 دن کیا پتہ لگنا ہے، سمجھ آ جائے گی. لیکن اس مرتبہ جو ایک چینج ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے جب بھی ایسے ہوتا تھا کہ جی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، عمران خان رہا ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کے ورکر تھوڑے سے ٹھنڈے پاٹ جاتے تھے، ان کو تھوڑی امید ہو جاتی تھی. لیکن اس بار تحریک انصاف کا ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، یہ صرف احتجاجی تحریک کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر پریشر ہے. سائرہ بانو نے بھی ایک بات کی اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم اور مودی کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہیں. انہوں نے کہا کون سی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. بھارتی وزیر خارجہ جے ایس شنکر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم نے پاکستان کو پہلے اطلاع کر دی تھی کہ ہم فلاں جگہوں کے اوپر حملہ کرنے لگے. اس بیان کے اوپر بہت سے لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی یہ تو پھر بڑا ایک فکس میچ تھا اگر یہ بات ہے. اس کا جواب دیا اسحاق ڈار نے. انہوں نے کہا جی یہ جو دعویٰ کیا گیا ہندوستان کی جانب سے یہ جھوٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. ہندوستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا سوال پوچھ لیا جی راہل گاندھی نے. انہوں نے کہا جی حکومت بتائے کہ آپریشن سندور میں بھارتی فضائیہ کے کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے حملے کے آغاز میں پاکستان کو بتانا جرم تھا، کہ اگر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم حملہ کرنے لگے تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. آپریشن سندور کے حوالے سے انہوں نے کہا جی حکومت آئے اور آ کر عوام کو بتائے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. پاکستانی حکومت نے بھی اس حوالے سے کام کی ہے، ایک وفد تشکیل دیا ہے. اس وفد کو دنیا بھر کے ممالک کے اندر بھیجا جائے گا، مختلف فورمز کے اوپر جا کر وہ بات کریں گے اور بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دیں گے. اب حیران کن طور پر ذرا آپ دیکھیے گا، اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے اراکین ہیں مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا ربانی خر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جلانی. کوئی بھی اپوزیشن رکن اس وفد کے اندر شامل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس وفد کے اندر شامل نہیں. ایک اور خبر بھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ پی ٹی اے نے پاکستان کے اندر کچھ یوٹیوب چینل بند کرنے کے لیے حکومت سے اجازت مانگ لی ہے. اس میں صدیق جان، عمران ریاض خان، صابر شاکر، وقار ملک، احمد نورانی، ڈاکٹر شہباز گل، ان لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں جن کو پاکستان کے اندر بلاک کیا جائے گا. ابھی چند دن قبل ہندوستان نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کے یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا، اس میں ہمارا چینل بھی شامل تھا. اور اس وقت ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان سے سچ ہضم نہیں ہوتا، ہندوستان نے یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا. لوگ تنقید کر رہے تھے، لوگ سوالات کر رہے تھے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ یوٹیوب چینلز بلاک کریں گے، چاہے کسی کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے جی یہ بندہ حکومت کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہے، یہ بندہ سوال پوچھتا ہے، تو آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ ان کے چینلز کو بند کریں گے تو کیا ان لوگوں کا موقف بدل جائے گا، یا کیا لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ لوگ وی پی این لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے. جس طریقے سے پہلے آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا تھا اور لوگ وی پی این کے ذریعے ٹویٹر کو استعمال کرتے تھے، اسی طریقے سے لوگ یوٹیوب چینل بھی دیکھیں گے. جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، صدیق جان نے اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا یوٹیوب چینل آپ بند کر دیں گے تو کیا میرا موقف بدل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں بدلے گا، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. کیونکہ بہت سے صحافی ہیں، کچھ صحافی ملک چھوڑ گئے، کچھ ایسے ہیں جن کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور بھی معاملات کیے گئے. یہ بلکہ اس حوالے سے اسد اللہ خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے چینل سے نکلوا کے روزگار کے دروازے بند کیے گئے، پھر ای سی ایل کے اندر نام ڈال کے ملک سے باہر جانے کے راستے بند کیے گئے، پھر بینک اکاؤنٹس بند کیے گئے، اور اب یوٹیوب چینل بند کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد
اسلام آباد کی تمام دکانوں کو آپ یہ ہدایات جاری کر دیں اور خبردار کر دیں کہ کوئی ان لوگوں کو آٹا نہ بیچے، ان کے گھروں کے اندر روٹی نہیں پکنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے، تو یہ عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ عوام بتائے گی کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، اور عوام کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہندوستان کی عوام بڑی باشعور ہے، وہ اپنے میڈیا پر سوال کر رہی ہے، تو پاکستان کی عوام بھی بڑی باشعور ہے، ان کو بھی پتہ کہ کون صحیح بات کرتا ہے اور کون غلط بات کرتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر ان آوازوں کو بند کرنا چاہیے، انفیکٹ کسی بھی آواز کو آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں آ جائیں جی، ثناء اللہ خان ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا جی ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 2 سے 2.5 سالوں کے دوران مہنگائی کے باعث 2.5 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور صرف ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔